सैमुअल नबी की किताब पहला सैमुअल 6 बाब और उसकी 7 आयत का जब मुतालिया करेंगे। सो बैत शमस के लोग कहने लगे कि किसकी मजाल है कि खुदाए कदूस के आगे खड़ा हो और वो हमारे पास से किसकी तरफ जाए। और उन्होंने क्रियत यरीम के बशिंदों के पास कासिद भेजे, फिर कहला भेजा कि फलस्ती खुदावंद के संदूक को वापस ले आए हैं, सो तुम आओ और उसे अपने यहाँ ले जाओ। तब क्रियत यरीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अब्दाब के घर में जो टीले पर है लाए और उसके बेटे लाजर को मुकद्दस किया कि वो खुदा के संदूक की निगहबानी करे। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना गया हम सबके वास्ते 22 से बरकत हो। खुदावंद मुझे और आपको उस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। हालेलुया हालेलुया। अब जब बात होती है इल्हाम की, जब बात होती है कलाम की, तो फिर इंसान कभी भी खुदा के कलाम की, खुदा के इल्हाम की यानी कि उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। निगहबानी कर सकता है लेकिन हिफाजत नहीं कर सकता। खुदा ने ये खुद अपने ऊपर जिम्मा ले रखा है कि खुदा कलाम को क्या करे, संभाले। आज मुआशरे में, सोसाइटी में इंतशार पसंद बहुत है, इंतशार फैलाने वाले, कौमों में आपस में झगड़ा करवाने वाले, ख्वाह वो उलमा हो व ख्वाह वो उस्ताद हो, जो खुदा के कलाम से वाकफ नहीं और खुदा के कलाम की बातों को नहीं जानते, वो क्या करते हैं, इंतशार फैलाते हैं। अब क्या हुआ, आज इस गहमा गहमी के दौर में, ये जो दौर चल रहा है, कलाम में खुदा के फैसले हैं। खुदा हजारों साल पहले अपने नबियों के जरिया से आपको बता चुका है कि खीर जमाना में क्या होगा, कौम कौम पर चढ़ आएगी, सल्तनत सल्तनत पर चढ़ आएगी, और तब तुम जान लेना कि खीर वक्त है, आखिरी जमाना है। और खुदा के जितने नबी आए सब ने यही पेश किया कि खुदा का रोज़े अजीम आने वाला है, हर बशर उसकी अदालत में खड़ा होगा। अंजील मुकद्दस में, कलाम पाक में, बाइबल मुकद्दस में उस हैवान के बारे में कहा गया, जबकि इस्लामिक कवानीन जो तालीम है उसमें दज्जाल है। तो ये दोनों चीजें कॉमन है, दोनों एक ही शख्सियत है, यानी कि वही हैवान और नबी जो खुदा अपने लोगों को कलाम देता आया है, वो अलग शख्सियात खुदा के कलाम को लेकर दर्जा बदर्जा लोगों तक पहुंचे हैं, लेकिन ये अपने ईमान और अपने कीदे की बात है। हालेलुया हालेलुया। सब खुदा का कलाम। बैत शम्मस के लोग कहने लगे कि फलस्ती खुदा के कलाम को छोड़ गए हैं, वापस दे गए हैं, और उन्होंने क्रियत यरीम के बशिंदों के पास कासद भेजे और कहला भेजा कि फलस्ती खुदावंद के संदूक को वापस ले आए हैं, सो तुम आओ और उसे अपने यहाँ ले जाओ। हालेलुया हालेलुया। अब ये क्या माजरा क्या है, अब इसके पीछे स्टोरी क्या है? खुदा का कलाम खुदा के लोगों के पास है। जब खुदा ने अपने बंदा खुदा ने अपने बंदा मूसा को अपने कवानीन दिए, कलाम दिया कि वो लोगों को बता दे कि यहोवा खुदा तुमसे क्या चाहता है और तुमने कैसे खुदा की तालीम को फॉलो करना है। वही तो लू है जो इन पर खुदा के बंदा और खुदा ने कलाम को तराशा था, वही उस संदूक में है। और जंग हुई, एली काहिन के 2 बेटे जंग के दौरान खुदा के कलाम को, खुदा के संदूक को जंग में लेकर गए। तब क्या होता था कि जब जंग होती थी
तो खुदा का संदूक आगे होता था, और जब नरसिंगे फूंके जाते थे, जंग के लिए तैयार होते थे, तो इस्राएली सबसे पहले खुदा के कलाम को लेकर मैदान में उतरते थे। इसका मतलब होता था कि खुदा हमारी रहनुमाई करे, खुदा हमारे साथ हो और इस जंग को फातेह करे। हालेलुया। लेकिन इस बार क्या हुआ, एली काहिन के जो बेटे थे वो दोनों बदकार गुनाहगार थे, और खुदा के हजूर उन्होंने बड़ा गुनाह किया था। एली काहिन जो था वो हैकल का सरदार था, वो खुदा के कलाम की तमजीद किया करता, खुदा के कलाम की वाज करता था, लेकिन उसके बेटे भी उसी तरह खिदमत किया करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में गुनाह था। और खुदा ने शमूएल से कहा कि तू जान ले, खुदा ने शमूएल से बात की और उसे बताया एली काहिन और उसके दोनों बेटे तीनों एक ही दिन में डेड हो जाएंगे। और क्या हुआ, अगले ही कुछ रोज बाद एली काहिन और उसके बेटों का ये वक्त भी पूरा हो गया। अब दो बेटे उसके जंग के लिए रवाना हुए, फिलिस्तीनियों के साथ जंग थी और खुदा के संदूक को लेकर मैदानी जंग में उतरे हैं। जब वो वहां पर हार गए तो फिलिस्ती खुदा के कलाम को लेकर, खुदा की बात को लेकर और संदूक को लेकर क्या हुआ, अपने मुल्क में चले गए और इस्राएली जंग हारे। वहां से एक शख्स भागा, एली काहिन के पास आया और उससे कहने लगा तेरे दोनों बेटे जंग में मारे गए हैं। और शहर में जब पता चला कि खुदा का संदूक, खुदा का कलाम जो मूसा ने, और खुदा के कलाम को जो मूसा को मिला था और वो फिलिस्ती ले गए हैं, तो शहर में बड़ा कोहराम मच गया। एली काहिन 95 बरस का है और वो झूठ में बड़ा भारी है, और वो अपनी कुर्सी पे बैठा बाहर इंतजार कर रहा था कि कोई लेकर आए सनिया, कोई संदेशा लेकर आए। और जब उसका संदेश आया तो उसे पता चला कि खुदा का कलाम फिलिस्ती ले गए हैं। वो उठने लगा और गिरा और उसका गर्दन टूट गई। उसी वक्त वो वहां पर दम दे गया। जब वो मर गया तो फिलिस्तीनियों के शहर अशरूद में खुदा के कलाम को लेकर गए। जब अशरूदियों के इलाका में खुदा का कलाम है, फिलिस्तीनियों के शहर में, तो वहां पर क्या हुआ, लोगों को गिल्टियां निकलने लगी। और वो दजून नाम का एक उनका खुदा था जो पत्थर से तराशा गया था, वो बुत परस्ती किया करते थे था। तो दजून के सामने उसके पहलू में ले जाकर उन्होंने खुदा के कलाम को रख दिया। जब सुबह हुई तो दजून के पुजारी दजून के पास आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो पत्थर का जो खुदा, वो पत्थर का खुदा था उनका, वो कलाम के सामने ओंधे मुंह गिरा पड़ा है। उन्होंने उसको उठाकर फिर से दोबारा उसकी जगह पर खड़ा कर दिया। और जब वो दूसरे रोज आए तो वो दजून का जो पुत था वो उस कलाम के सामने, यह हुआ खुदा के कलाम के सामने गिरा हुआ, और उसकी दोनों कलाइयां कटी हुई और गर्दन अलग और टांगे अलग थी। सिर्फ उसका धड़ बचा था, उसका धड़ बचा था। और फिर उसके बाद किसी में जुर्रत ना हुई दजून के घर में दाखिल होने की। फिलिस्ती डर गए और खुदा ने बड़े कोहर को, बड़ी मरी को उन पर भेजा। लोग गिल्टियों से मरने लगे, लोग उस बीमारी से मरने लगे, और यहोवा खुदा का हाथ उन पर था। उन्होंने जान लिया कि ये बीमारी हमें खुदा की तरफ से है, इस्राएलियों के खुदा की तरफ से, क्योंकि उन्होंने ये बात सुन रखी थी, इस्राएल को मिस्र से खुदा निकाल कर लेकर आया है और उसका नाम यहोवा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया।
اس کا نام یہوہ خدا ہے۔ جب وہ دو لوہیں اور فلسطین میں تھی تو اس اللہ کے اشرود نے کہا کہ ہم اس خدا کے کلام کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ انہوں نے دوسرے شہر روانہ کر دیا۔ جب دوسرے شہر میں گیا خدا کا کلام تو وہاں پر بھی لوگ مرنے لگے۔ پھر دوسرے شہر نے تیسرے شہر بھیج دیا تو وہاں کے لوگوں نے شور مچا دیا اور کہہ دیا کہ شروعی چاہتے ہیں کہ یہ شہر بھی مر جائے اور غرق ہو جائے۔ اسی واسطے انہوں نے خدا کے کلام کو ہمارے درمیان بھیج دیا ہے، اور انہوں نے خدا کے کلام کو اپنے ہاں رکھنے سے انکار کر دیا، اس صندوق کو اپنے ہاں رکھنے سے انکار کر دیا۔ جب صندوق ان کے ہاں ہے تو انہوں نے نجومیوں کو، بڑے بڑے عالموں کو اپنے کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ تو نجومیوں نے کہا کہ تم خدا کے کلام کو واپس اسرائیل بھیج دو اور دو گائے لو جن کے بچے ہوں اور جن کو جوا نہ لگا ہو، ان کو لو اور ایک نئی گاڑی بناؤ اور خدا کے حضور اپنی قربانیوں کے لیے کچھ ساتھ خدا کے صندوق کے ساتھ کچھ کر دو۔ انہوں نے سونے کی کچھ چیزیں لی اور صندوق کے ساتھ رکھ دی، اور انہوں نے آپس میں جائزہ لگایا اگر یہ گائیں اس گاڑی کو لے کر اسی راستے سے گئی جو اسرائیلیوں کے پاس جاتا ہے تو ہم جان لیں گے کہ یہ بیماری، یہ جو آفت ہم پر آئی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر یہ دائیں بائیں مڑی تو ہم جان لیں گے کہ یہ ایک حادثہ ہم پر گزرا ہے۔ ہاللیلویہ، کہ یہ ایک حادثہ ہم پر گزرا ہے۔ تو جب انہوں نے ان گاؤں کو، ان بھیلوں کو چھوڑا تو وہ سڑک کے اوپر ڈکارتی ہوئی اسرائیلیوں کے علاقہ میں چلی گئی۔ جب وہ وہاں پر پہنچی تو وہاں پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے خدا کے کلام کو وہاں سے گاڑیوں سے نیچے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیا، اور ان گاؤں وہ جو گائے تھی ان کو لے کر انہوں نے قربانی چڑھائی۔ اس گاڑی کو توڑ کر انہوں نے جلایا اور خدا کے حضور قربانی چڑھائی۔ اور جب ان لوگوں نے خدا کے صندوق کے اندر جھانکا اور سونے کی چیزیں جو فلسطینیوں نے رکھی تھی ساتھ ان کے اندر نظر کی تو 50,900 لوگ وہاں پر خدا کی مرضی سے مر گئے۔ ہاللیلویہ۔ لوگ کیوں مرے؟ کیوں مرے لوگ؟ کیونکہ خدا کے کلام کو کائنوں کے سوا کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ خدا کے کلام کو کی حفاظت کریں۔ انہوں نے اسے اتارا بھی اور اس کے بیچ جھانکا بھی۔ 50,000 اسرائیلی لوگ وہاں پر دم توڑ گئے اور لوگوں نے وہاں پر بڑا ماتم کیا اور روئے اور کہنے لگے کس کی مجال ہے کہ یہوہ خدا کے سامنے کھڑا رہے۔ ہاللیلویہ۔ کس کی مجال ہے کہ یہوہ خدا کے سامنے کھڑا رہے؟ اور یہی ایک بات ہے خدا کے کلام کی، خدا کے الہام کی۔ اب جو دور چل رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ خدا کا کلام تبدیل ہو گیا ہے، انجیل تبدیل ہو گئی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جو یہوہ خدا اپنے کلام پر نظر کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں اس کے حکم کے بغیر، تو بدلنے والوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ الہام کبھی بھی تبدیل نہیں کیے جا سکتے، یہ خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں، کوئی انسان انہیں بدل نہیں سکتا۔ اور جو لوگ بدلتے ہیں ان کی جان چھڑوانا پھر ان کا مرنا نہیں ہوتا۔ یہ جو بلیک میجک کرتے ہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ خدا کے کلام کا استعمال کرتے ہیں اور جہاں پر خدا کے کلام میں خدا کا نام آتا ہے وہاں سے نکال کر خدا کے نام کو وہاں پر ابلیس کا نام
لکھتے ہیں، وہاں پر جنات کا نام لکھتے ہیں، تو وہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ بلیک میجک، اور وہ کالا علم بنتا ہے۔ بنگالی، مصری ایسے علم بن جاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ خدا کے کلام سے باہر جا کر جن عیدوں کا خدا نے ذکر کیا ہے، ان عیدوں سے علاوہ 8ویں مہینے کی 15 تاریخ کو ایک عید منانے والا ہے، اپنے طور پر ایک عید کا اعلان کر دیا، قربانیاں چڑھانے لگا، بچڑے دینے لگے، اور خدا نے اپنے ایک بندہ سے، اپنے ایک ممسو سے بات کی کہ جا کے تو اسے بتا کہ تیرے خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو کیا ہوا؟ مرد خدا اس کے بادشاہ کے پاس پہنچا، اسرائیلیوں کا وہ بادشاہ ہے، اس کے پاس جا پہنچا اور اس سے کہا کہ یہوہ خدا کے کلام کو سن لے۔ اور لکھا ہے یوسایا کہ گھر سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو قربانیاں چڑھائے گا، اور جب وہ قربانی چڑھائے تو اے مذبح سن لے، تو ٹوٹ جائے گا اور اس کی راکھ تیرے ساتھ مل جائے گی۔ جیسے ہی بادشاہ نے وہ پیغام سنا، اس نے جان لیا کہ یہ میرے خلاف بات کرتا ہے، اور اس نے مرد خدا کی طرف اپنا ہاتھ ایسے بڑھایا اور کہنے لگا اسے گرفتار کر لو، اسے پکڑ لو۔ اس کا ہاتھ وہیں پر سوکھ گیا۔ کلام خدا میں لکھا ہے وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے نہ لے سکا، وہیں پر اس کا ہاتھ سوکھ گیا، کیونکہ وہ خدا کے حکم سے وہاں پر آیا تھا اور خدا نے اسے بھیجا تھا۔ تب وہ بادشاہ رونے لگا اور چلانے لگا اور کہنے لگا اے مرد خدا، تم میرے لیے دعا کر کے میرا ہاتھ ہرا ہو جائے، میرا ہاتھ ہرا بھرا ہو جائے، یہ پہلے کی مانند کام کرے۔ اور خدا کے بندہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ہرا بھرا ہو گیا، اور خدا نے اپنے نبی سے کہا کہ تو جس راستے سے جائے وہاں سے واپس نہ آنا، تو نئے راستے سے آنا، اس شہر سے روٹی نہ کھانا، وہاں سے پانی نہ پینا۔ اور نبی نے کیا کیا؟ جب وہ اپنے راہ واپس آ رہا ہے تو وہاں پر ایک بوڑھا نبی تھا، اس کے بیٹے نے یہ ماجرا دیکھ لیا اور وہ واپس اپنے باپ کے پاس گیا اور اس سے کہا یہودا کے علاقہ میں سے ایک نبی آیا تھا اور اس نے بادشاہ کے ساتھ یہ کیا، اس نے خدا کے کلام کی واز کی وہاں پر، اور جو معجزہ خدا نے اس کے ہاتھ سے لیا تھا اس کی بابت اپنے باپ سے بیان کیا۔ وہ بوڑھا نبی تھا، ہو سکتا ہے مرد خدا کا ذکر ہے وہاں پر اور ایک بوڑھے نبی کا ذکر ہے، یہ پہلے سیموئیل کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اور بوڑھے نبی نے اپنے بیٹے سے پوچھا صاحب مجھے بتا تو صحیح وہ کون سے راستے سے گیا ہے تاکہ مجھ سے جا کر مل لوں۔ اب وہ ہلر کے پیڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور بوڑھا نبی بھی اس کے پاس جا پہنچا اور اس سے کہا اے صاحب تو وہی ہے جو یہودا سے خدا کے پیغام کو لے کر آیا؟ اس نے کہا جی ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا تو میرے گھر چل، وہاں پر جا کے روٹی کھا لے، پانی پی، میں بھی یہوہ خدا کا ایک نبی ہوں، اس کے فرشتہ نے مجھے آ کر یہ کہا ہے کہ میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اب اسپرچول ہونا اتنا آسان نہیں تھا، اسپرچول ہونا اتنا آسان نہیں تھا، ہاللیلویا، اسپرچول ہونا اتنا آسان نہیں، خدا اس سے بھی بات کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا سے نہیں پوچھا۔ اللہ نہ کہ بوڑھے نبی نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا اور وہ بوڑھے نبی کے ساتھ ہو لیا۔ جب اس کے گھر میں روٹی کھانے بیٹھا، پانی پینے بیٹھا، جب اس نے کھا لیا پی لیا
اس کے گھر میں یا ان کی قبروں میں نہیں پہنچے گی، کیونکہ تو نے خدا کے حکم کو توڑا جس نے تجھے کہا تھا کہ تو اس شہر سے روٹی اور پانی نہ لینا، جس راستے سے تو جائے وہاں سے واپس نہ آنا۔ اس نبی نے کوئی بات نہیں کی، وہ خاموشی سے اٹھا اور بوڑھے نبی نے اس کے گدھے پر زین کسا اور اسے واپس روانہ کیا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا راستے میں اسے ایک شیر ملا، اس نے اس نبی کو مار دیا وہاں پر اور اس کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا گدھا اس شیر کے پاس کھڑا رہا۔ جب بوڑھے نبی نے یہ واقعہ یہ بات سنی تو اپنے گدھے پہ بیٹھا اور اس نے جان لیا کہ یہ وہی نبی ہوگا جس نے خدا کے حکم کی حکم عدولی کی ہے، اور وہ جا کر وہاں پر اس کو دیکھا اور وہ وہی نبی تھا۔ شیر اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، گدھا شیر کے پاس کھڑا ہوا ہے، اور یہاں سے ہم ایک بات سیکھتے ہیں، شیر آدم خور ہے، وہ انسانوں کو نگل جاتے ہیں، وہ گدھوں کو بھی نہیں چھوڑتا، لیکن ایک نبی نے جب خدا کے حکم کو توڑا اس نے ایک ایسی چیز کو وہاں پر بھیجا جو قوموں کے لیے انسانوں کے لیے مثال ہو کہ انسان نہیں، ایک شیر خدا کے حضور وفادار نکلا، اس نے اس نبی کی لاش کو نہ کھایا۔ خدا نے بتایا کہ جسے میں جو حکم دیتا ہوں وہ وہی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ شیر آدم کو کھا جاتا ہے، انسان کی ہڈیوں کو نہیں چھوڑتا، انسان کی ہڈیاں تک توڑ دیتا ہے، اور گدھے کو بھی وہ کھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن یہوہ خدا نے اسے جو حکم دیا کہ نبی کو مارنا ہے تو پھر نبی کو مارا، اس کی لاش کو کھایا نہیں۔ تو جب بوڑھا نبی گیا تو شیر نے بوڑھے نبی کو بھی کچھ نہیں کہا، اس نے اس نبی کی لاش کو لیا اور اپنی قبر میں لا کر رکھ دیا۔ گورا قبرستان میں لوگ ایڈوانس میں اپنی قبریں خرید لیتے ہیں۔ جو کاشف ہے اس نے اپنے باپ کی قبر خریدی، اور جب ان کے ایوب صاحب ہیں انہوں نے اپنی والدہ کی قبر کو خریدا، تو جو قبر ان کی والدہ کی تھی وہ امریکہ میں ایک شخص ہے، اس نے اپنی قبر پہلے سے ہی خرید رکھی ہے۔ تو اسرائیل میں بھی یہی تھا، لوگ اپنی قبر کے لیے پہلے ہی جگہ لے لیتے تھے، زندہ رہنے سے پہلے مرنے کا انتظام کر لیتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں اب یہاں پہ ہمارے ان ایریا میں جو بات ہوتی ہے تو قبرستانوں میں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں، لوگ اپنی قبر خود اپنی قبر کا تعین کرتے تھے کہ یہاں پر میری قبر ہونی چاہیے یہاں پر، اور لوگ اپنے لیے وہاں جگہ پر جگہ خرید لیتے تھے، وہ کھیت خرید لیتے تھے، بڑی بڑی پیلیاں خرید لیتے تھے، پہاڑ خریدتے تھے کہ کیا ہو وہاں پر ہمارے باؤ جداد کا قبرستان ہو، اور جو بچے بعد میں نسلیں آتی تھیں ان کو ان کی قبروں میں رکھا جاتا تھا۔ تو یہ چیز ہے، وہ آج جب موت کی بات آتی ہے تو انسان ڈر جاتے ہیں۔ تو خدا معجزات کا خدا ہے، خدا رحیم خدا ہے۔ کانا کتنے لوگوں نے دیکھا؟ کانا نام تو سنا ہی ہوگا۔ کانا میں دو لڑکیوں کو قتل کیا گیا، ان کے گلے کاٹے گئے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہ بعد میں انہیں نالا میں پھینک دیا گیا۔ کیونکہ انہوں نے شادی سے انکار کر دیا، انہوں نے کچھ لوفر لڑکوں کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ ان لڑکیوں کو قتل کیا گیا۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خیر زمانہ میں میرے نام سے لوگ تم پر جبر کریں گے، لیکن تم کیا کرنا؟ قائم رہنا، ڈگمگانا نہیں۔ میرے نام سے لوگ تم پر لان تان کریں گے اور تمہیں دکھ دیں گے، ورگلائیں گے، ستائیں گے۔ تم غم نہیں کرنا، شادمان ہونا اور خوشی منانا، کیونکہ آسمان پر تیرا اجر بڑا ہے۔ ہاللیلویہ، آسمان پر تیرا اجر بڑا ہے۔
آج خدا کے لوگوں سے نفرت کی جاتی ہے، جبر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ میں کیوں یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ دور بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ 2020 گیا، اس میں بڑی ساری پریشانیاں آئیں۔ 2021 آیا، اب اس میں خدا جانتا ہے، وہ علم کل ہے، علم غیب ہے، وہ آنے والے باتوں کو جانتا ہے، وہی ان سالوں کو جانتا ہے کہ سال میں کیا ہونا چاہیے۔ لیکن ہر وقت تیار رہو۔ خدا کا بندہ کہتا ہے، خدا کا بندہ پلوس رسول کہتا ہے، یہ قبولیت کا دن ہے، یہ نجات کا دن ہے۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ یہ توبہ کا وقت ہے۔ آج انسان کہتے ہیں کل دیکھ لیں گے، اور جب ایک شخص چارپائی پہ ہوتا ہے تو اس کے گھر والے کہتے ہیں بھی دعا کرو، یا تے تاں تے یا تے تھا، یا تے چلا جاوے یا ٹھہر جاوے۔ یہ ایک محمود بوٹی میں لڑکا ہے، اس نے مجھ سے کہا بھی اماں 3 سال سے چارپائی پہ پڑی ہے، پاری صاحب یہ کام کر دے گا۔ میں نے کیا کام کرنا ہے بھائی؟ یہ تک کی کام کر دیئے جناب سے دسو، یہ تک لاج کروائیے کی کریے؟ انہوں نے کہا جی نہیں نہیں دیتے دعا کرو کہ خدا نو پردہ پاوے دیتے، اور وہ اس کی کیا ہے؟ نانی ہے، اس کی نانی ماں اپنی نانی ماں پر پردہ ڈلوانا چاہتا ہے، کیونکہ لوگ تھک جاتے ہیں، لوگ تنگ آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ پردہ پروانا چاہ رہا تھا۔ لیکن خدا نے ان کو موقع دیا کہ اس کی خدمت کریں، بیج بوئیں۔ بیج کون سا؟ اس کی خدمت کر لیں، کل ان پہ بھی وقت آ سکتا ہے، پھر ان کے بچے کہیں گے بھی میرے تو بعد کسی بات رہنے کی پڑھو دے کولا یہ چھڑ کے آئیے۔ تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ یہ جہالت کا سمے ہے، کلام پورا ہو رہا ہے، کلام پورا ہو رہا ہے۔ اور ایک پب جی گیم آئی ہے، پب جی گیم وہ بڑا لوگ کھیلتے ہیں، وہ لوگ کھیلتے ہیں، اور پتہ پھر کی ہوندہ ہے؟ اگر کسی دا باپ بیمار ہے تے او کہے کہ پتر میں نو دوائی لیا دے، وہ کہندا ابا بس 2 ہی فوجی رہ گئے نے، اے مار لین دے پاویں انہیں دیر نو ابا مر جائے۔ یہ کیا ہے؟ کلام خدا میں ان باتوں کے بارے میں پہلے سے لکھا گیا کہ لوگ نافرمان ہوں گے، عیش و عشرت اور اپنی مروانے والے، یعنی کہ گردن کش ہوں گے۔ یہ گردن کشی ہے، جو اپنے والدین کے نہیں مانتے وہ گردن کش قوم ہے۔ اور خدا اسرائیل سے کہتا ہے اے گردن کش قوم، اے گردن کش قوم۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جڑے تتر بٹیرے کھاتے نے نا، کہتے پاکستانی انہوں لب جاننا دے پاکستانی خدا دے زوری بیٹھے کوئی کام نہ کرن، خدا دے زور نہ دعائی کرنی، لیکن ان کو خدا نے من کھلایا، فرشتوں کی خوراک کھلائی، تتر بٹیرے آئے، بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، بس لو اور کھا لو۔ اور خدا نے کہا کہ تم نے کل کے لیے جمع نہ کرنا، مجھے تیری فکر ہے، کل تمہیں فریش ملیں گے، تازہ ملیں گے۔ لیکن وہ کیا تھے؟ وہ لالچی تھے، لالچ سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ اپنے کل کے لیے بھی اپنی دیشکیاں بھر لیتے تھے، اپنی ہنڈیوں میں جمع کرتے، لیکن جب صبح ہوتی اور وہ کھانے کے لیے اسے دیکھتے تو وہ ریشم کے کیڑے دیکھے ہوں گے کسی نے گوشت میں پڑے، وہ بن جاتے تھے، وہ بن جاتے تھے، اور وہ کھانے کے لائق نہ ہوتے تھے، وہ سمیل آلودہ ہو جاتے تھے۔ اور خدا نے ان سے کہا، خدا نے موسیٰ سے کہا، خداوند کا کلام انہیں بتا دے کہ کیا تم خدا پر ایمان نہیں رکھتے، خدا پر بلیو نہیں رکھتے؟ تو خدا نے انہیں منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو، میرے سخن پر کان لگاؤ۔ لیکن سب سے بڑی بات یہی کہ خدا کے کلام پر کان لگانا۔ آج کے اس دور میں سب سے سیکھنے والا کون ہے؟ سب سے سیکھنے والا، سب سے زیادہ نالج رکھنے والا کون شخص ہے؟ جو سب سے زیادہ دانا ہے وہ شخص ہے جو سامنے والے کی بات کو سنتا ہے۔
جو سامنے والے کی بات کو سنتا ہے وہ سب سے زیادہ دنا ہے۔ آج کے دور میں بچے کیا کرتے ہیں؟ بڑوں کو کہتے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں تو پتہ نہیں کتنے ساری عمر کاٹ دیتی ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کر۔ دنیا میں کوئی ادویات ایسی نہیں جو انسان کی عمر کو بڑھا سکے، لیکن کلام خدا میں لکھا ہے جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، اپنے والدین کو آنر دیتا ہے، خدا اس کی عمر کو دراز کرتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ بات کیا ہے؟ بات ہے ماننے کی، بات بلیو کرنے کی ہے، بات یقین کرنے کی ہے، بات سن لینے کی ہے، خدا کے سخن پر کان لگانے کی ہے، اور خدا کے کلام کو جو سنتے ہیں وہ آزادی اور بحالی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر شفائیں بخشتا ہے۔ اور جب کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا ہے تو چھوٹا کہتا ہے میں دسنا کھلو جا، میں دسنا، تو پھر کچھ دا سٹائل ہوندا ہے، یہ بھی کیٹاگری میں تو گل نو وڈیاں کرنا، تو گل نو وڈیاں کی کر رہا ہے؟ اپنے تو وڈے نو ٹوکدا ہے، اونوں تے اودی گل تو نے اوتھے ختم کرتی، میں تیری گل نو وڈیاں کرنا، چنگا تو گل نو وڈیاں کرن دے، اگلے دی گل سنو، اگلا کی کہنا چاہ رہے، اپنے بڑوں کی بات کو سنیں۔ پھر اگر آپ سے وہ پوچھیں کہ بتاؤ تمہارے پاس اس کا کوئی جواب ہے، کوئی حل ہے تو بتاؤ، تو آج تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوئے ہیں سبھی، وہ کہتے ہیں ابا ہن وائی فائی دا دور ہے، انٹرنیٹ دا دور ہے، دنیا کی جہالت میں شامل ہو کر عقل کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ جب بھی کوئی بڑا آپ سے بات کرے گا، آپ کوئی بات بتائے گا، تو وہ پنجابی کہتے ہیں ہنڈی ورتی گل دسے گا، تو عقل دی گل دسے گا، انہوں نے کہنا میں دسنا کھلو جا، میں دسنا۔ یہ بات ہرگز غلط ہے، سخن پر کان لگائیں۔ نبی نے کیا کیا؟ خدا کی بات کو سنا ضرور، لیکن اس نے بعد میں خدا کے کلام کی، خدا کی بات کی اس نے قدر نہیں کی، خدا سے پوچھا نہیں۔ جب بوڑھے نبی نے کہا خدا کی بات کو اس نے سنا تو ہے، اور میسیج بھی آگے نبی نے خدا کے کلام سے بادشاہ تک پہنچایا، لیکن اس نے سخن پر کان تو لگایا ہے لیکن اسے مانا نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ موت کو دیکھا، مر گیا۔ کیا کیا؟ مر گیا۔ آج سخن پر کان لگائیں۔ خدا کا کلام جب ہو تو بڑی تسلی سے، بڑے اطمینان سے سنیں۔ سو کلام خدا کا پڑھا اور سنا گیا ہم سب کے واسطے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویہ۔